बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन व क़ाल अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस वक्त पाकिस्तान में मुश्तरका निसाब के उन्वान से कुछ मौज़ूआत चल रहे हैं और इसी तरह से एक मौजू नज़रियाती कौंसिल में भी डिस्कस हुआ, और वो ये कि जब असहाब का नाम लिया जाए तो उनके लिए रज़ियल्लाहु अन्हुम जमीअन, तो जमीअन पे बहुत ताकीद है। और इसी तरीक़े से जब सलावात भेजी जाए बेहुक्म खुदावंद तबारक व तआला, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, तो हुक्म खुदा के बरखिलाफ़ उसमें असहाब को दाखिल किया जाए। तो एक मौजू हम डिस्कस कर चुके कि सलावात का हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझ पर सलावात भेजो तो मेरी आल को उसमें शामिल करो, और वो हम मौजू डिस्कस कर चुके। और साथ ही हमने ये मौजू भी डिस्कस किया कि शियों की ज़िद में, जबकि शिया अगर सलावात भेज रहे हैं रसूल और आले रसूल पर, तो वह बेहुक्म खुदावंद तबारक व तआला व बेहुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन हमारी ज़िद में असहाब को शामिल किया गया कि जो एक बिदअत है, और इसका इकरार उलमाए अहले सुन्नत ने किया कि ये एक बिदअत है, लेकिन इसे शियों की ज़िद में अंजाम दिया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तरज़्ज़ी यानी असहाब के नाम के बाद उनके लिए दुआ करना, रज़ियल्लाहु अन्हु या दो के लिए अन्हुमा, या तीन या तीन से ज़्यादा के लिए अन्हुम, और ख़वातीन के लिए अनहा या अनहुमा या अनहुन्ना, तो क्या इसका हुक्म कुरान मजीद में है? तो जवाब है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसा कोई हुक्म है? तो वहाँ भी नहीं है। असहाब ऐसा करते थे तो वहाँ पर भी इसकी कोई दलील नहीं है। इसी वजह से उलमा अहले सुन्नत ने कहा कि ये अमल बिदअत है। अब सबसे पहले तो हम आपके सामने सही बुखारी और सही मुस्लिम के हवाले पेश करें तेज़ी के साथ। गो के इस मौजू को पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मुमकिन है कुछ लोग सिर्फ इस लेक्चर को देखें तो उनके सामने ये मौजूआत रहें। तो इरशाद खुदावंद तबारक व तआला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 56, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब आपके सामने है सही बुखारी जिल्द नंबर 7 और सफ़ा नंबर है 648 और हदीस नंबर है 6357। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि आप पर सलवात कैसे भेजें, तो आपने फरमाया, क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। और फिर हदीस नंबर 6358 में भी यही वाला मौजू है, कैफ़ा नुसल्ली क़ाल क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका कमा सल्लैता अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम। अब बड़ी अजीब बात यह है कि नीले से हमने हाईलाइट किया है कि इन रिवायात में कि जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह हुक्म फरमा रहे हैं कि जब मुझ पर सलवात भेजो तो मेरी आल को भी शामिल करो, लेकिन इतना बुग़्ज़ है आल से कि इन रिवायात को नकल करते हुए भी जब नाम आया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वहाँ पर कहा जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की जा रही है उनकी आल के बुग़्ज़ की वजह से। सही मुस्लिम आपके सामने है और जिल्द नंबर है अव्वल और हदीस नंबर है 65 और 66 और बाब नंबर है 7, और यहाँ पर भी यही वाला मौजू है कि सलवात किस तरह से भेजी जाए। और यहाँ पर भी यही ढिठाई है कि नीले से हमने हाईलाइट कर दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बावजूद उन रिवायात में कि जहाँ पर यह हुक्म है वहाँ से भी आल को हटा दिया गया। अब एक मशहूर व मारूफ आलिम दीन
کہ جو سلطان العلماء کے نام سے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے قلادۃ النہر فی وفایات اعیان الدہر. تو عز الدین ابن عبد السلام، اب ان کا مقام کیا ہے؟ تو شیخ الفقی الامام العلامہ المفتی المدرس القاضی الخطیب سلطان العلماء فہل النجباء المقدم فی عصرہ علی سائر الاقران بحر العلوم والمعارف المعظم فی البلدان ذو التحقیق والاتقان شیخ الاسلام عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام السلمی الدمشقی الشافعی. یعنی اپنے وقت کے یہ بڑے علماء میں سے ہیں، ائمہ میں سے ہیں، اور شیخ ہیں، فقیہ ہیں، امام ہیں، علامہ ہیں، مفتی ہیں، مدرس ہیں، قاضی ہیں، خطیب ہیں، اور تمام علماء کے سلطان ہیں، اور پاک اور پاکیزہ لوگوں کے فہل ہیں اور پہلوان ہیں، اور اپنے زمانے کے تمام علماء پر مقدم ہیں، علم اور معارف کا سمندر ہیں، تمام دنیا میں ان کا اور تمام شہروں میں ان کا احترام ہے، اور ان کی تحقیق بہت ہی بلند ہے اور محکم ہے. شیخ الاسلام ہیں عز الدین عبد السلام عبد العزیز بن عبد السلام السلمی الدمشقی. ان کی وفات ہوئی 660 میں. ان کی کتاب ہے کتاب الفتاوی، اور اس کے صفحہ نمبر 48 میں ان سے یہ سوال ہوا، اور اس سے واضح پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسئلہ اسی زمانے میں ڈسکس ہو رہا تھا اور اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا. اور سوال یہ ہو رہا ہے: هل يستحب للخطيب ذكر الصحابة في الخطب على ما جرت به العادة في زماننا بألفاظ مسجعا تركه أولى لموافقة السلف؟ اور سوال سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ چیز اسی زمانے میں نئی شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کیا تو یہاں پر اس فتوے، اس سوال ہی میں واضح ہو رہا ہے ام ترکہ اولی لموافقۃ السلف، یعنی صلوات میں اصحاب کے ذکر کو چھوڑا جائے کہ جو طریقہ تھا سلف کا. یعنی اس زمانے سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ یہ کام نہیں کرتے تھے. تو یہ سوال کر رہے ہیں ہم بھی ایسا ہی کریں، ان کی طرح سے اصحاب کے ذکر کو صلوات میں داخل نہ کریں. اب اس کے بعد سوال کرتے ہیں اذا صلی الانسان علی نبی یستحب له الصلاۃ علی آلہ، کہ یہ بات تو واضح ہے کہ جب نبی پہ صلوات بھیجی جائے تو مستحب ہے کہ صلوات بھیجی جائے آل پر. البتہ یہ بات واضح ہے کہ یہاں پر بھی ایک گھپلا کیا گیا ہے کہ مستحب کہا گیا ہے، جبکہ وہاں پر حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ ایسے ہی پڑھو. یہ نہیں کہا کہ بہتر ہے کہ میری آل کو شامل کر لو. وَإِذَا صَلَّى عَلَىٰ آلِهِ يُدْخَلُ أَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا، اب جب آل پر صلوات بھیجی جائے تو اصحاب کو داخل کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ ہو رہا ہے سوال. اب کچھ علمی کتابی لوگ ہیں کہ جنہوں نے صلوات بنائی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس کے بعد اصحاب کو اور ازواج کو اور ساتھ میں پورے مسلمانوں کو داخل کر دیا ہے. اب اگر کوئی ایسا کرنا چاہے اپنے پاس سے تو صحیح ہے، لیکن یہ حکم خدا، حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا، اور اسی چیز کے لیے سلطان العلماء نے کہا کہ یہ سب کچھ بدعت ہے. اب سوال ہو رہا ہے ایما اولا ان یقول المصلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ او علی اصحابہ او علی اصحاب محمد وآلہ، کہ ہم اصحاب کو مقدم کریں آل پر یا آل کو مقدم کریں اصحاب پر. یعنی یہ والی گفتگو بھی چل رہی تھی. فَلَوْ كَانَ ذِكْرُ الصُّحُبِ مُسْتَحَبًّا فَلِمَا لَمْ يَذْكُرْهُ النَّبِيُّ وَالصَّحَابَةُ وَخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ بَعْدَهُمْ. اب یہاں پر نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ سوال کرنے والا اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے، اور ہم پہلے بتا چکے کہ اس زمانے میں بھی یہ کام نہیں ہوتا تھا. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں فَلَوْ كَانَ ذِكْرُ الصُّحُبِ، کہ اگر صحابہ کا ذکر مستحب ہے تو پھر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اور خلفائے راشدون نے ان کے بعد اس موضوع کو ڈسکس نہیں کیا؟ اور یہیں سے پتہ چلا کہ وہ تمام آیات کہ جن کو بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جن میں رضی اللہ آیا ہے اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ جی وہاں پر حکم ہے، تو وہاں پر کوئی حکم نہیں ہے، اور ایسا حکم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کبھی، اور ان آیات سے نہ صحابہ نے یہ سمجھا اور نہ خلفائے راشدون نے یہ سمجھا. اور پھر اس کے بعد سوال ہے وَمَنِ الْآلِ الْمُخْتَارِ عِنْدَكُمْ حَمَاكُمُ اللَّهُ، اور جس آل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے وہ آپ کے نزدیک کون ہے؟ تو جواب جو انہوں نے پہلا دیا وہ یہ ہے ذکر الصحابہ والخلفاء والسلاطین بدعۃ غیر محبوبۃ، کہ ذکر کرنا صلوات میں صحابہ کا یا خلفاء کا یا سلاطین کا یہ بدعت ہے. اور کون سی بدعت ہے؟ غیر محبوبہ. یعنی یہ جو ایک کام کیا ہے کہ جی بدعت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، تو انہوں نے واضح کہہ دیا کہ یہ اچھی بدعت تو قطعاً نہیں ہے، اور اگر اچھی بدعت نہیں ہے تو قطعاً گناہ ہے اور گمراہی ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اصل صلوات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، اور بلا شک اس کے بعد ان کی آل پر ہے. یہ موضوع ڈسکس ہو گیا.
اب آپ کے سامنے کتاب ہے لیالی البحیہ فی شرح عقائد الواسطیہ۔ اس کتاب کے لکھنے والے سعودی عرب کے ایک مشہور و معروف عالم دین ہیں صالح بن عبدالعزیز بن محمد بن ابراہیم آل شیخ، اور یہ وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ ڈسکس کیا کہ اصحاب کے معاملے میں ایک علامت کے طور پہ ادخلوہا فی اشیاء من العبادات فی کلامہم، کہ اصحاب کے معاملے میں داخل کر دیا کچھ چیز کو عبادات میں اور اپنے جملات میں، کما فعلوا فی ادخال الترضی عن الصحابہ، جس طرح سے صحابہ کے بارے میں ترضی کو داخل کر دیا گیا، وہ ترضی عن امہات المومنین، اور جب کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، وہ ترضی عن جمیل آل، اور ان کے علاوہ باقی آل کے لیے بھی جو کہا جاتا ہے، جبکہ آل کے لیے حکم ہے علیہ السلام کا بھی اور ساتھ ہی صلوات کا۔ کہاں پر؟ خطبہ جمعہ میں، وغیرہ من الخطب، فإن ادخال الترضی عن الصحابہ وعن زوجات النبی۔ اب یہاں پر یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ بلا شک ترضی میں صحابہ کو یا زوجات النبی کو داخل کرنا کیسا ہے؟ لم یکن فی عہدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، یعنی قرآن کی کسی آیت سے بھی یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا تھا، اور اسی طرح سے ولا فی عہد ابی بکر و عمر و فی عہد عثمان، ثم بعد ذلك الائمہ من التابعین ومن بعدہم ادخلوها هذا الترضی۔ تو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کوئی حکم دیا، اور نہ کوئی ایسی آیت تھی، اور کوئی بھی آیت ایسی نہیں تھی بلا شک کہ جس سے جناب ابو بکر یا عمر یا جناب عثمان یہ نتیجہ نکالتے۔ یہ نتیجے سب بعد میں بنائے گئے ہیں، ایک دو آیات میں جب رضی اللہ کو دیکھا، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، اور بعد والے ائمہ نے بھی یہ نہیں کیا اور تابعین نے بھی نہیں کیا، تابعین کے بعد یہ کام کیا گیا، فَمِن بَعْدِهِمْ أَدْخُلُوا هَذَا التَّرَضِّ وَأَدْخُلُوا هَذَا الشَّعْرَ، یعنی اس علامت کو داخل کیا گیا۔ اب یہ کیوں داخل کیا گیا؟ لِأَنَّهُ صَارَ شِعَارًا لِأَهْلِ السُنَّةِ، اہل سنت کی علامت بن گیا۔ اللہ رسول نے نہیں کہا، ان کی مخالفت کرتے ہوئے یہ بدعت شروع کر دی گئی اور علامت بن گئی۔ کس کے مقابلے میں؟ فی مقابلۃ غیرہم من الروافض والخوارج والنواصب۔ اب نام تو لے لیا خوارج اور نواصب کا، لیکن در حقیقت شیعوں کے مقابلے میں۔ اور اگلے صفحے میں پھر یہی والا موضوع ڈسکس کرتے ہیں کہ ترضی میں تو یہ بدعت ہو گئی، کذالک فی مسئلۃ الصلاۃ علی النبی الاصل فیہا ان الصلاۃ علیہ وعلی آلہ، کہ صلاۃ میں بھی جو ہے، یعنی کذالک سے کیا مراد ہے کہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی سنا کہ جی اصحاب کو شامل کریں، نہ خلفاء سے، نہ اصحاب سے، نہ تابعین سے، اور اصل صلاۃ کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہو اور ان کی آل پہ ہو، کما جاء ذلک مبین فی الحدیث ابن حمید وغیرہ فی الصحیحین وغیرہما، کہ ہم اپنے پہلے لیکچر میں بھی یہ روایت دکھا چکے ہیں، اور ابھی اس لیکچر میں بھی مسلم و بخاری کی روایت دکھا چکے ہیں۔ فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَّمَهُمْ أَن تَكُونَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ صلوات کیسے پڑھی جائے، اور واضح بتایا کہ وہ ان پر ہو اور ان کی آل پہ ہو۔ فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ إِذْ ذَكَرُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَأَرَادُوا أَن يَذْكُرُوا الْآلَ أَدْخُلُوا مَعَهُمُ الصَّحَابَہ، کہ اہل سنت کیا کرتے ہیں کہ جب صلوات پڑھتے ہیں تو اور آل کو جب داخل کرتے ہیں تو ساتھ میں اصحاب کو بھی داخل کر لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ قالوا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ۔ حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ملا کہ کہو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ، لیکن آل کے مقابلے میں اور شیعوں کے مقابلے میں بدعت کرتے ہوئے صحابہ کو داخل کر دیا۔ وَلَمْ يَخْتَصِرُوا عَلَى الْآلِ، اور اہل سنت اختصار نہیں کرتے آل پر۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام لیتے ہیں تو بہت احتیاط کرتے ہیں کہیں آل کا ذکر زبان سے نہ نکل جائے، لہٰذا کہیں کہہ دیتے ہیں سلم، اور بڑی تاکید سے سنبھل کے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کہیں آل کا ذکر نہ ہو جائے، کیونکہ آل سے تو ظاہر ہے کہ دشمنی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی دشمنی رہی، ان کے قول کو ہذیان و بکواس اور حجر کہا گیا۔ اب یہ ایسا کیوں ہے؟ ھذا عند اکثر اہل سنہ لاجل الا یشابہ الرافضہ والشیعہ فی تولیہم للآل دون الصحب، کہ تاکہ شیعوں سے شباہت نہ ہو، کیونکہ وہ آل سے محبت کرتے ہیں اور اصحاب سے نہیں کرتے۔ یہ بالکل غلط ہے، ان اصحاب سے محبت تو اصحاب کے قدموں کی اپنے آپ کو خاک بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ اصحاب کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ہذیان کی تہمت دیتے ہوں اور نہ بکواس کی نسبت دیتے ہوں، نہ ان کے سامنے جھگڑتے ہوں، نہ ان کی مخالفت کرتے ہوں، اور نہ ان کی آل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہوں۔ ہم ان کے قدموں کی اپنے آپ کو خاک بھی نہیں سمجھتے، اور ان کے لیے بلا شک ہم ترضی کرتے ہیں۔
تو یہاں تک تو بات واضح ہو گئی کہ خود علماء اہل سنت نے اقرار کیا کہ یہ ترضی یعنی رضی اللہ عنہ یا عنہم یا عنہا کہنا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسا، نہ اصحاب نے کیا، نہ خلفاء نے کیا، نہ تابعین نے کیا، بعد میں یہ داخل کیا گیا ہے شیعوں کی ضد میں اور ان کی مخالفت میں، کیونکہ وہ آل کا ذکر کرتے ہیں بحکم خداوند تبارک و تعالی، تو یہ صحابہ کا ذکر کریں گے، چاہے اللہ کی مخالفت ہو جائے، رسول کی مخالفت ہو جائے، لیکن اصحاب کو داخل کریں گے۔ اب وہ آیات کہ جن کو بہانہ بنایا جاتا ہے ترضی کا، ان میں سے ایک سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ وہ مہاجر انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ اس آیت سے یہ مفہوم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ اصحاب میں سے کسی نے، نہ خلفاء میں سے اور نہ تابعین میں سے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہم نے دو حوالے علماء کے بیان کیے، ایک 7ویں صدی کے، ایک اس زمانے کے، یعنی پورے تسلسل سے یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب اور خلفاء کے اور تابعین تک کے دور میں نہیں ہوتا تھا، بعد میں اس کو کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہم بیان کر دیں کہ مہاجرین میں سے ایک شخص تھا کہ جو دین سے نکل گیا تھا۔ اب یہ کون ہے؟ سلیکٹڈ افراد میں سے، اور حضرت ام حبیبہ کے پہلے شوہر، نام ہے عبید اللہ ابن جہش، حبشہ گئے ہیں موصوف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں ہیں، اور اس حبشہ میں جا کے بجائے تبلیغ کرتے، اوروں کو مسلمان کرتے، وہ خود مسیحی ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہدایت کرنا چاہیے ہوگی، پیغام بھی بھجوایا ہوگا، لیکن ان موصوف نے قبول نہیں کیا۔ تو یہیں سے پتہ چلا کہ مہاجرین میں بھی سب کے سب رضی اللہ نہیں ہو سکتے۔ ایک کا ہی موضوع آ گیا تو بات واضح ہو گئی، گو کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو اگلے نشست میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ جو بالکل اللہ رسول کے خلاف گئے۔ تو بس پہلے ہم نے موضوع ڈسکس کیا کہ صلوات میں اصحاب نہیں ہیں، اس پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ترضی کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اگلی نشست میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جمیعاً تو قطعاً ثابت نہیں ہے، اور خدا رسول کے مقابلے میں ایک کھڑا ہونا ہے اگر ہم کہیں کہ جمیعاً کہ سب پر صلوات ہو، اللہ کی بھی مخالفت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت ہے۔ مستدرک آپ کے سامنے المستدرک الحاکم، حدیث نمبر ہے 6768 اور پیج نمبر ہے 542 اور 543، اور یہاں پر واضح ہے کس کے لیے؟ عبید اللہ ابن جہش کے لیے، تنصر فمات وہو نصرانی، کہ وہ عیسائی ہو گیا، مرا اسی عالم میں کہ وہ عیسائی تھا، اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا، اسی حالت میں وہ مر گیا۔ اب دوسری آیت ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ مومنین سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی۔ تو یہاں پر واضح ہو جائے کہ اس عمل سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہے، ہمیشہ کے لیے راضی نہیں ہے۔ اب ایک کلپ سماعت فرمائیں مولانا اسحاق مدنی صاحب کا کہ وہ اس کے بارے میں کیا فتح میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو بیت رضوان والے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب جی ایت میں جو آیا نا کہ لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، ہاں جی، ایک تو اس سے ہم جو نکالتے ہیں کہ اللہ قیامت تک لیے ان سے راضی ہو گئے، یہ بھی ہماری طرف سے نا دھاندلی ہے، ایسی بات نہیں۔ اللہ صرف اس وقت راضی ہوا جب وہ بیعت کر، اذ یبایعونک، وہ جو کارنامہ تھا نا کہ بالکل
کفار کے گڑھ میں ہتھیار ہے کوئی نہیں، عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں، مگر آپ موت پر بیٹھ لے رہے ہیں کہ ہم نے خام خواہ تو پیچھے نہیں ہٹنا، مرنا پڑا۔ تو لوگوں نے جب یہ جرأت دکھائی کہ موت پر بیعت کر لی تو اللہ اس سے راضی ہوا۔ یہ کیا عجیب بات، جب وہ بیعت کر رہے تھے ان کے اس عمل سے اللہ خوش ہوا، اور ساتھ کا مومنین سے، اس لیے اور ماں خود بھی مانتے سنی کہ اگر ان میں کوئی منافق تھا ججمنٹ کہہ جیسا، اس سے راضی نہیں ہوا، مومنوں سے راضی ہوا۔ اب جھگڑا یہی پڑ گیا کہ جب شرط راضی کہ مومنوں سے راضی ہوا، اور اس وقت راضی ہوا جب یہ بیعت کر رہے تھے، وہ بڑا اہم معاملہ تھا۔ آگے کی بات آخر میں ٹکڑا پڑے۔ اچھا، اب یہاں پر دقت فرمائیں، مولانا کی گفتگو آپ نے دیکھی اور یہ بھی اس میں انہیں واضح ہو گیا کہ یہ اسی واقعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہے، آئندہ کی اور ہمیشہ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ بتاتے چلیں کہ اللہ راضی ہے یا اللہ راضی تھا سبحانہ و تعالیٰ۔ یہاں کہاں یہ حکم آ رہا ہے کہ آپ بھی ایسا کہیں، اور آگے باقی آیات بھی آئیں گی کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عام لوگوں سے بھی راضی ہے، تو کیا عام لوگوں کے ساتھ بھی یہی کہا جائے اور پھر واجب بنا دیا جائے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ کہا جائے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہے ہدی الساری، مقدمۃ فتح الباری۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس بیعت کی بات ہو رہی ہے تو اس بیعت میں شریک لوگوں میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے جو حضرت عثمان کے قاتل تھے، اور وہ کئی لوگ تھے۔ فقط ہم ایک دو حوالے بیان کرتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ بیعت الرضوان یا بیعت الشجرہ میں جو لوگ سب شامل تھے وہ اہل سنت کے حساب سے بھی جو ہے سب کے سب صحیح نہیں تھے۔ اب یہاں پر ہے پیج نمبر 664 میں، والمراد بامام الفتنۃ المذکور، کہ یہ فتنے گروں کا جو رہبر تھا کہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ کون تھا؟ عبد الرحمن بن عدیس البلوی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ یہ ایک کھرے اور اچھے صحابی تھے، یہ مخالف تھے تیسرے خلیفہ کے، لیکن معاویہ نے ان کو بڑا بدنام کیا۔ ہمارے حساب سے تو یہ قاتل نہیں تھے، مخالفت کرنے والوں میں تھے، لیکن معاویہ نے اور حضرت عائشہ نے اور طلحہ اور زبیر نے مولا امیر المومنین کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل عثمان کا مجرم بنایا تاکہ جنگ کے لیے راہ ہموار ہو۔ لیکن ہم سوال کر رہے ہیں کہ ان کو امام الفتنہ کہا جا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی اصحاب کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ آپ یہاں پر آپ کے بڑے عالم ارشاد الساری میں فرما رہے ہیں کہ یہ امام الفتنہ ہے، یعنی فتنے کرنے والوں کا سردار، فتنے کرنے والوں کا لیڈر۔ تو بیعت الرضوان کے صحابی کو آپ کے لیے جائز ہے کہنا کہ فتنہ کرنے والوں کا لیڈر؟ جب فتنہ کرنے والوں کا لیڈر ہے، امام الفتنہ ہے، تو پھر اس کے لیے رضی اللہ آپ ان کے لیے کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ہم تو کہیں گے، کیونکہ یہ مولا امیر المومنین کے کھرے اصحاب میں سے تھے، ان پر یہ تہمت لگائی گئی ہے۔ المصنف لابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 342 میں ان کے لیے کیا آیا ہے؟ پھر ان کا ذکر ہے کہ آگے بڑھے عبد الرحمن ابن عدیس البلوی، اور پھر واضح ہوا کانا ممن بایع تحت الشجرہ، یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے بیعت رضوان کی، بیعت الشجرہ میں یہ تھے، اور یہ جناب عثمان کے خلاف بھی تھے۔ تو جس آیت کو آپ سبب بنا رہے ہیں کہ رضی اللہ کہا جائے، تو اس آیت میں کے مصادیق میں سے ایک جو اہم مصداق ہے امام الفتنہ، تو آپ کہہ رہے ہیں انہیں۔ اچھا، اب یہ اگر قاتل حضرت عثمان ہیں تو پھر تو ویسے ہی جہنمی ہے۔ کسی نے اگر ایک مظلوم شخص کو مارا تو پوری انسانیت کو مارا، تو کہاں اس کے لیے آپ رضی اللہ ان کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ؟ پھر ہم بتائیں کہ یہ ان پر ایک تہمت تھی جو معاویہ اور حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر کی جانب سے تھی، مولا علی کے اصحاب کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ اب اسی طریقے سے بیعت الرضوان کے ایک تھے، کتاب الطبقات الکبیر میں ہے، عمر بن حمق خزائی، اور صفحہ نمبر ہے، جلد نمبر ہے 6 اور صفحہ نمبر ہے 283۔ اور یہاں پر بھی کہ حضرت عثمان کے خلاف جو اہم لوگوں میں سے تھے وہ کون تھے؟ ایک عمر بن حمق خزائی۔ اچھا، ان کو قتل کروایا معاویہ نے، اور یہ پہلا سر تھا کہ جو نیزے کے اوپر بلند کیا گیا۔ طبقات الکبیر جلد نمبر 3 میں بھی یہی والا موضوع ہے، اور یہاں پر واضح آیا کہ عمر بن حمق خزائی نے کیا کیا کہ علی
فوثب علی عثمان فجلس علی صدرہ، کہ مارا عثمان کو اور ان کے سینے پر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد 9 چاقو سے وار کیے، اور یہ کہا کہ 3 جو ہیں یہ تو خالصتاً اللہ کے لیے ہیں، اور باقی 6 جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جو میرے دل میں اس کے لیے بغض ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ حضرت عثمان اپنے لوگوں کو نوازتے تھے اور مروان کو مسلط کر دیا تھا۔ ان کے دور میں اصحاب رسول اللہ پہ ظلم ہو رہا تھا، جیسے کہ جناب حضرت ابوذر کو جلا وطن کیا۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن حمق خزاعی رضوان اللہ تعالی علیہ یہ بیت الشجرہ میں سے ہیں، اب آپ کیا فرماتے ہیں ان کے لیے؟ کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسجدیں بھی بنائیے اور بریکٹ میں لکھوائیے کہ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو 9 چاقو کے وار کیے تھے۔ کریں گے ایسا؟ نہیں کریں گے۔ جب آپ نہیں کر سکتے ان کے لیے تو ہم سے بھی توقع نہ کریں کہ ہم ہر شخص کے لیے کہ جو دشمن اہل بیت ہو اس کے لیے رضی اللہ کہیں۔ آپ ان کو نہیں کہہ سکتے تو ہم بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب تیسری آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119، قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اس آیت میں تو واضح بیان ہو رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے دنیا سے گئے کسی بھی دور کے، تو ان کے ساتھ بھی یہی بیان ہوا رضی اللہ عنہم، یعنی اللہ راضی ہوا۔ کسی آیت میں حکم نہیں ہے کہ اللہ راضی ہوا تو ہم اپنی زبان سے اس کو کہیں، اصل بات یہ ہو رہی ہے، حکم نہیں ہے، لہٰذا کیونکہ حکم نہیں ہے، آپ کو کہنا ہو تو کہیں، بغیر حکم کے کسی بدعت کو کرنا ہو تو کریں، ہم سے نہ کہیں۔ اصل موضوع یہ ہے، آپ فرعون کے ساتھ کہیں، شداد کے ساتھ کہیں، اور کسی کے ساتھ بھی کہیں جو رسول اللہ کی توہین کرتے تھے، کہیں آپ جس کے ساتھ کہیں، ہم سے نہ کہیں۔ ہم سے کہیں گے تو پھر یہ موضوع نکلیں گے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی آیت سورہ مجادلہ کی، تو یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ وہ مومنین کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں اپنے بھائیوں اور ماں باپ اور رشتہ داروں کا بھی خیال نہیں کرتے کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی بیان ہوا، خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ ترجمہ آپ کے سامنے ہے کہ پورا ترجمہ پڑھیں گے تو کافی ٹائم لگے گا۔ اور اس کے بعد 5ویں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، سورہ بینہ آیت نمبر 7۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں۔ اور اگلی آیت ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یعنی جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہے۔ تو یہ تو ہے آیت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت کن کے لیے ہے؟ تو تفسیر در المنصور فی تفسیر ماسور جلال الدین السیوطی کی آپ کے سامنے ہے، اور واضح وہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ روایت نقل ہوئی عن جابر بن عبداللہ قال كنا عند النبی فاقبل علی فقال النبی، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اتنے میں مولا امیر المومنین علیہ السلام آئے، فقال النبی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدیہ والذی نفسی بیدیہ، کہ جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، ان ھذا وشیعتہ لہم الفائزین یوم القیامہ، کہ یہ اور اس کے شیعہ ہیں کہ جو یوم قیامت میں فائز ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری روایت اسی صفحے پہ ہے عن ابن عباس لما نزلت هذه الآية ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي هو انت وشيتك يوم القيامة راضيين مرضيين، کہ یہ جو لوگ کہ جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں وہ کون ہے؟ مولا امیر المومنین اور ان کے شیعہ ہیں۔
اگلے صفحے پر روایت ہے انت وشیتوں کا و موعدی و موعدکم الحوض وَإِذَا جِاءَتِ الْأُمَمُ لِلْحِسَابِ تَدْعُونَ غُرَّ الْمُحَجِّلِينَ کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تم اور تمہارے شیعہ ہیں، اور ہمارے تمہارے ملنے کی جگہ کیا ہے؟ وہ ہے حوض کوثر، کہ جب قوموں کو بلایا جائے گا اور نورانی چہرہ کہہ کے خطاب کیا جائے گا۔ اب اگر ان آیات سے یہ مفہوم نکلتا ہے جہاں پر بھی رضی اللہ عنہ ہے کہ ان کے لیے کہا جائے، تو پھر کہا جائے گا کہ مولا امیر المومنین کے شیعوں کے لیے جب بھی آپ ذکر کریں تو کہیں رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید میں ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور وہ شیعہ کون ہیں؟ وہ ہم ہیں۔ اب ممکن ہے آپ کہیں کہ نہیں، آپ وہ شیعہ نہیں ہیں، وہ لوگ تھے کہ جو معاویہ اور حضرت عائشہ کے مقابلے میں آئے۔ تو یہ اگر آپ کہیں گے تو پھر پھنس جائیں گے۔ کیوں؟ کہ پھر یہ ہوگا کہ اس آیت میں حضرت عائشہ مراد نہیں ہے اور نہ معاویہ مراد ہیں، اور تمام وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو مولا امیر المومنین کے مقابلے میں آئے۔ علمی ڈسکشن ہونا چاہیے۔ تمام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر، ان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ ان کے جو ملا ہیں، جو ساری دنیا میں اس وقت خصوصاً دیوبندی مکتب فکر والے قتل عام کا بازار کو گرم کیا ہوا ہے، وہی پاکستان میں یہ ایشو اٹھا رہے ہیں، وہی نظریاتی کونسل میں اور وہی کیریکلم کے عنوان سے، اور انہی کے لوگ جو ہیں مختلف اسکولوں میں داخل ہوئے ہیں ان فتنوں کو کرنے کے لیے۔ لیکن یہ ہمارا حق ہے کہ جب وہ ایک غلط چیز کا ہم سے تقاضا کریں گے تو ہم جواب دیں گے، اور شکر ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا کہ وہ اتنے غلط کام کرتے ہیں کہ جس کے بعد خود بخود مختلف موضوعات کو ڈسکس کرنے کے لیے وہ راہیں ہموار کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔